अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेशन स्टार्ट है जिसमें हम गुज़िश्ता कौमों के अहवाल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, उनकी कौम के अहवाल और अंजाम के बारे में पढ़ा। इसी तरह हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद उला के बारे में पढ़ा। हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम समूद, जिसको आद सानिया भी कहा जाता है, उसके बारे में भी पढ़ा। तो आज जो ज़िक्र है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। आज के लेक्चर में हम तारुफ़ हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तारुफ़ और उनके अहवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तारुफ़ में सबसे पहली बात कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे भतीजे लगते हैं रिश्ते में, यानी कि आपके वालिद का नाम हारान था। हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे भाई थे जो तारक के बेटे थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि हारान के बेटे थे, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते में सगे भतीजे भी हुए। ठीक है। और कुरान करीम में आयत आती है फ़आमना लहू लूत वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, बस ईमान लाया इब्राहीम के दीन पर लूत और कहा इब्राहीम ने मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ। गो के आप अव्वलीने दीन इस्लाम में दाखिल होने वालों में से आपका भी शुमार होता है, यानी हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी आता है। चूँकि रिवायात के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हारान का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था, तो आपकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, उन्हीं के ज़ेरे साया आप रहे, उन्हीं ने आपकी नशोनुमा की। तो इसीलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसके अलावा हज़रत सारा जो कि हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा मोहतरमा भी हैं, उनकी बीवी भी हैं, उनके बारे में भी रिवायत मिलती हैं कि हज़रत इब्राहीम की मिल्लत को सबसे पहले तस्लीम करने वाले यही हज़रात थे। गो कि जब दीन इस्लाम की बारी आती है तो हम दीन इस्लाम में पढ़ते हैं कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इसी तरह औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाई। तो गो कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत का आगाज़ हुआ तो ये अव्वलीन कबूल इस्लाम में इनका शुमार भी होता है। तो चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी सारा रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमेशा रहते थे, हिजरतों में उनके साथ रहते थे और हर जगह जहाँ हज़रत इब्राहीम जाते ये आपके साथ ही रहते। तो जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम मिस्र में मौजूद थे, ये दोनों उनके साथ थे। तो उस वक़्त जब मिस्र में इनके पास माल मवेशी भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप तबलीग के लिए भी आपने ये फ़ैसला किया कि आप वहाँ से चल पड़ें, उस मिस्र को छोड़ दें और वहाँ से तबलीग के सिलसिले में और जगहों का रुख किया। तो जब आपने फ़ैसला किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो यहाँ से यानी मिस्र से जो है वो फ़लस्तीन चले जाएं, वहाँ जाकर खल्क़े खुदा को वाज़ो नसीहत करें, तबलीग करें, दीन की तबलीग करें। और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से उर्दन के इलाके सदूम में जाने का हुक्म हुआ और यही तय पाया कि वहाँ रहकर आप दीन हनीफ़ की तबलीग करते रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ही अहले सदूम कौम का नाम है, बस्ती का नाम है, जहाँ आप उन लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज़ हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा और हज़रत इब्राहीम के साथ, यानी चचा भी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आकर आबाद हो गए। ठीक है, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदूम में आकर आबाद हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़लस्तीन की तरफ चल दिए दीन की तबलीग के सिलसिले में। ठीक है, इस वजह से इनका जो लोकेशंस हैं वो चेंज होंगी। एक अरसे तक आप साथ साथ रहे, हर जगह साथ जाते थे, लेकिन फिर हज़रत इब्राहीम फ़लस्तीन और हज़रत लूत सदूम नामी बस्ती में रहने लग पड़े। और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदूम जाने के पीछे हिकमत क्या थी, तबलीग की वजह क्या थी कि वो कौम उस अमाले बद के मुर्तकिब हो चुके थे जो उस दौर से पहले कौम में किसी भी तरह से वो बुराई वकूअ पज़ीर नहीं थी। यानी उस कौम में जहाँ तक जिस तरह वो खुदा के मुनकर थे, अपनी नेमतों के उनकी नेमतें क्या थी, बागात, चश्मे, बड़े बड़े खूबसूरत लोकेशन नहीं होती,
کہ جہاں پر ہم کہہ لیں کہ سرسبز و خوشحالی بھی ہو، شادابی بھی ہو، پانی کے چشمے بھی جاری ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی زمینی وہاں پر تھوڑ موجود نہ ہو، ہر چیز کی فراوانی ہو. تو یہ قوم ایسی خوشحال تھی، ایسے انہیں کسی چیز کی کمی واقعہ نہیں تھی کسی بھی طرح کی. لیکن اس قوم میں جو کبھی عمل شروع ہوا وہ کیا ہوا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ جو ہیں وہ مرد ہی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع ہو گئے تھے. اور اس عمل سے، یہ کبھی عمل سے اس قوم کو روکنے کے لیے اہل سدوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام گئے. تو ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھی جائے کہ اس قوم کی لوکیشن، یہ کہاں آباد تھی، آج اس جگہ کا کیا حال ہے، یہ میں اس واقعے کے اینڈ پہ بتاؤں گی، سارا کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد، تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھی بھی رہے اور صحیح طریقے سے عبرت بھی حاصل ہو کہ ایسی قومیں جو کہ ہر طرح سے خوشحالی کا، ان کو کسی بھی طرح کی، وہ کہتے ہیں نا کہ گرم ہوا نہ لگی ہو کبھی، وہ جب منکر خدا ہوتی ہیں، جب وہ اللہ کا انکار کرنے والی بنتی، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. دور حاضر میں بھی وہ ایک بہت بڑی عبرت ہے تمام لوگوں کے لیے. اور جس طرح فرعون کی لاش، جس طرح کہ ان لوگوں کو عبرت، نشان عبرت بنا دیا گیا، ویسے ہی یہ قوم بھی آج کے دور میں عبرت ہے. تو اگر پہلے تعارف کروا دیا تو بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آنی، کیونکہ دور حاضر میں لوکیشنز کے نیمز اور ہیں، اس دور میں اور تھے، لہٰذا میں اس کو ریلیٹ کر کے ہی آپ کو انشاءاللہ اس لیکچر کے یا نیکسٹ لیکچر کے آخر میں بتاؤں گی. تو اس قوم کے اعمال بد کے بارے میں پڑھ لیتے کہ قوم کے مرد جو ہے وہ مردوں سے ہی بدکاری کے موجد ہوئے تھے، یعنی ابتدا ہی ان لوگوں نے کی تھی، ان ملعون لوگوں نے ہی ابتدا کی تھی اس برے عمل کی. اور ان لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ہی ایسے گناہ کی ایجاد کی تھی کہ اولاد آدم میں اب تک جتنی بھی قومیں گزری تھیں، اس سے پہلے کسی کو اس فعل بد کا خیال تک نہیں آیا تھا. اور یہی وہ قوم تھی جس میں یہ فعل بد رائج تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت میں رکھا ہے، انسان کی نفسانی خواہشات، ان کو مکمل کرنے کے لیے رب العالمین نے جوڑوں کی صورت میں انسان کو زمین پہ اتارا، نکاح کا جائز ذریعہ انسان کو دکھایا. لیکن یہ لوگ عورتوں کے بجائے جو ان کی محرم ہوتی، انہوں نے مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی شروع کر دی. یہی وہ برا دور تھا، یہی وہ برا وقت تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور یہ بیہودہ حرکات کرنے سے منع فرمایا. اور قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو. یعنی عورتوں کو چھوڑ کر سے کیا مراد ہے، جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن دی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو نفس ہے اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کے جائز طریقے سے حصول کے لیے انسان کو نکاح کا اور محرم بنانے کا رستہ اور ذریعہ دکھایا گیا ہے، اور یہی جائز عمل ہے. لیکن انہوں نے، حضرت لوط نے کیا کہا اپنی قوم کو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے، محرم خواتین کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو اور اس برے فعل کا ارتکاب کرتے ہو. پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی، یہاں پر ہم قوم مراد ہیں، لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. یعنی وہ قوم ڈرنے میں بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر سے اٹھا لی گئی تھی. وہ قوم گو کہ اس طرح تھی کہ اپنے گناہوں پر اس قدر بے باک ہو چکے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جھٹلاتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس فعل بد ہے اس کو اعلانیہ، یعنی اس قدر بے دڑک ہو کے کرتے، بے باک ہو کے کرتے کہ اس کو کوئی برا عمل سمجھتے ہی نہیں تھے. یعنی اس طرح سے اس گناہ پر دلیر ہو چکے تھے کہ کسی کا خوف نہیں کھاتے تھے، نہ خدا کا، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے پیغمبر کا، نہ بھی کسی قسم کے، جس طرح ایک یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، ان کو یہ عمل بھی کبھی اور برا نہیں لگتا تھا. تو حضرت لوط نے جب انہیں کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تو امانت دار پیغمبر ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر آتی ہے میں اس کو امانت کے طور پر تم تک صحیح طریقے سے پہنچانے والا ہوں، میں تم پر صحیح طریقے سے تبلیغ تم تک پہنچاتا ہوں اللہ کے احکامات، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، یعنی میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو
اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ یہ آیات کا ریفرنس بھی میں نے ساتھ دیا ہوا ہے۔ آج کل ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل آگے بھی قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں اس واقعے کا مختلف طرح سے ذکر ہے، تو اس لیے میں نے گزشتہ جو لیکچرز میں بنا رہی تھی اس میں ان آیات کو میں زبانی ہی پڑھ رہی تھی، اور آج میں نے سوچا کہ ان کا ترجمہ بھی ایڈ کیا جائے تاکہ بہتر طور سے بات سمجھ میں آ سکے۔ تو یہ حالات تھے اس قوم کے، اور اس قدر وہ بے باک ہو چکی تھی، اور یہ گناہ کس قدر کبھی گناہ ہے جو فطرت بھی اس کے اس بات کے خلاف ہے، لیکن وہ جب شیطان آتا ہے نا کہ قرآن کریم میں شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، تو ایک گناہ کرنا کبھی عمل ہے، برا عمل ہے، لیکن وہ گناہ کرتے ہوئے اس کو گناہ سمجھنا نہ، گمراہ ہوتے ہوئے خود کو گمراہ سمجھنا نہ، یہ سب سے زیادہ برا عمل ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کو پھر ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہدایت کے متلاشی نہیں ہوتے، وہ گناہ کر کے گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا، اول تو وہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے، لیکن گناہ انسان ہے، گناہ سے پاک صرف انبیاء ہیں، اور انبیاء کے علاوہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ سے جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو آپ یہ طریقہ تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، صلاۃ التوبہ پڑھتے، نوافل ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور یہی طریقہ اگر ہم بھی آج اپنائیں، اپنے دور میں ذرا اس بات کو اگر لیں کہ کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے نوافل ادا کیے جائیں، تو یقین کریں کہ آئندہ وہ گناہ ہونے کے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے وقت یہ کہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، لیکن ہم پھر رجوع کرتے ہیں، گناہ کی طرف لوٹ پڑتے ہیں، اور وہ گناہ ہم سے پھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ تو دیکھیں یہاں پر ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے جب ہم پھر رجوع کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عاجز ہو کر آتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو سن لے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم آئندہ نہیں کرتے، ہمیں استقامت دے، اور یہ نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یہ پلس پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا اگر اس کو دوسرے وے سے دیکھا جائے، میں کوئی اس کو کسی عالم کا تجزیہ نہیں کہہ رہی، نہ یہ کسی مفتی کا فرمان کہہ رہی ہوں، میں بس اس کو اپنے طور پہ جو میں سمجھتی ہوں، ایک پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور مجھے اکثر فیل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نیند نہ رات کو آ رہی ہو، یا کوئی اس طرح کا کام ہو کہ فار ایگزامپل ہم یہ ساتھ نیت کر لیں نا کہ اب آپ اس کو اس طرح اپنے آپ سے ریلیٹ کر لیں کہ ہم کتاب کھولنے کے نام سے ہی ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پڑھنے کے نام سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو کسی پوزیٹیو چیز طرف کھینچ کے لینے جاتے ہی ہیں نا لے کے، تو وہ شیطان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے کہ نہیں جانا۔ تو اگر ہم نے عادت بنا لی نا کہ گناہ اول تو کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر سر زرد ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم خطا ہم سے ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم عاجز ہیں، تو ہم سے اگر خطا ہوئی تو ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہم نفل پڑھیں گے، تو یقین کریں شیطان اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانے دے گا، اس طرح سے کہ اس بندے نے اس کے بعد اللہ کی طرف اور ہو جانا ہے۔ اس نے یہ گناہ تو چھوٹا کرے گا بے شک، لیکن آگے جب اس نے نوافل پڑھنے ہیں تو یہ تو اللہ کا مقرب بن جائے گا، یہ نوافل پڑھنے کی عادت تو اس سے گناہ چھڑوا دے گی، تو وہ اس کا بھی اس طرح سے اس طرف انسان کی طرف یہ والا پریشر ہٹ جائے گا جو وہ ڈالتا ہے۔ یہ میرا کہنا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، اور یہ میرا محسوس کرنا ہے کہ میں اکثر اس طرح کرتی ہوں۔ تو اس طرح بھی جو ہے وہ شیطان کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کے چالوں کو اس کے اوپر ہی الٹا ڈال کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ لیکچر ابھی تک یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں کہ ان کے اعمال بد کیا تھے۔ اب جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس قوم نے کس طرح پھر بے باکی سے عذاب کا مطالبہ کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، کس طرح سے وہ قوم پر حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف بددعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے مدد طلب کی تو پھر فرشتے کس طرح آئے اور کس طرح اس قوم کو نیست و نابود کیا۔ آج اس قوم کا کیا حال ہے انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔